बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न। मैं हूं आलिया कैसर और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सिंध को। यूँ तो हम बहुत से शहरों के नामों से वाकिफ़ हैं, बहुत से मकामात से वाकिफ़ हैं। जब हम सिंध की बात करते हैं तो हमारे जहन में समंदर भी आता है, हमारे जहन में सहरा भी आता है, पहाड़ भी आते हैं और फिर कुछ कंजस्टेड एरियाज़ भी। इसी तरीके से कई तारीख़ी मकामात हैं जो कि मशहूर ज़माना है सिंध के हवाले से और दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन जब सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इन्हीं तमाम जगहों का तज़किरा किया जाता है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, कहाँ हमें जाना चाहिए और सिंध में इस वक्त सेहत के हवाले से क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सिंध हिम सोमरो, सेहत, सकाफत और नवातरात को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सोमरो साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। सिंध की बात करें तो हमने अपने इंट्रो में भी इसका तज़किरा किया कि पहाड़ भी हैं, हमें थर भी सुनाई और दिखाई देता है, रेगिस्तान का एक पूरा कॉन्सेप्ट और ख़ूबसूरती, और फिर उसी के साथ हमें ठाठे मारता समंदर भी वहाँ पर मिलता है। क्या ऐसे मकामात हैं और जहाँ पर जाना चाहिए और सेहत को फ़रोग़ मिल सकता है उनसे? देखें, सिंध जो है वो एक कदीम तहज़ीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है जिसकी 5000 साल पुरानी तारीख़ है। और सिंध में जो है बहुत सी ऐसी जगहें जिसमें सयाहत की जा सकती है और उसको हमें फ़रोग़ देना भी चाहिए। कुछ पिछले सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि हमारा टूरिज़म जो है वो बैकफुट पे चला गया। दुनिया के पता नहीं कितने मुल्क हैं जो सिर्फ टूरिज़म की कमाई खा रहे हैं और हमारा ये इग्नोर्ड सेक्टर है। तो हमने अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह और जो हमारे मिनिस्टर हैं कल्चर टूरिज़म के सरदार शाह, उनकी हिदायत पे हमने इसको टूरिज़म डिपार्टमेंट को ज़्यादा एक्टिवेट और वाइबल किया है जी। तो अब उसमें हमारे पास जो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एक इदारा है जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। हमने अभी उसमें जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं टूरिज़म के, एक तो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसमें आप मोहनजोदड़ो है, मकली है, बम्बोर है, उसके अलावा आपके पास कोट डीजी है खैरपुर में, और कालका देवी का मंदिर है, और थरपारकर में जाएं तो वहाँ पर आपके पास गोड़ी का मंदिर है जो जैन टेम्पल है। फिर उसके अलावा बादशाही मस्जिद है ठट्टा की। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारी। ये तो हो गई साइट्स के डिफरेंट। फिर उसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास मंचर झील है, कींजर झील है, हालेजी झील है जहाँ पर परिंदे जो है सर्दियों में आते हैं, और एक बायोडाइवर्सिटी। और उसके अलावा हमारे पास सांगर डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितनी झीलें हैं, ये एक और नेचुरल मंजर देता है। फिर जैसे आपने थर की बात की, थर जब बारिश होती है तो थर तो एक यूरोप का मंजर देने लगता है, और उसमें जो है थर की एक कल्चर जो है अभी तक एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। उधर का लिबास, उधर के लोगों का रहन सहन और उधर की जो कम्युनिटी है उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। और वो बड़ा फैसिनेटिंग है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि वो कल्चर, वो तहजीब पाकिस्तान भर में भी और पाकिस्तान के बाहर भी ले जाई जाए और ख़ास तौर पर सियाहत के पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए क्या इक़दामात हैं जो कि लिए जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो हमारे मोटेल्स और गेस्ट हाउसेस काफ़ी जगह बने हुए हैं हमारे। अब 7 रिलीजियस टूरिज़म के लिए मशहूर है क्योंकि कलंदर लाल शहबाज की वहाँ दरगाह है, तो वहाँ पर हमारा एक मोटेल है टूरिज़म डिपार्टमेंट का। उसके अलावा मकली में हमारे रेस्ट हाउसेज़ हैं, बम्बोर में हमारा रेस्ट हाउस बिल्कुल बना हुआ है और अच्छी फैसिलिटी के साथ। फिर थर में हमारा मिट्टी में है लॉज है, थर लॉज। फिर आगे जब थर के एंड में जाएंगे तो वहाँ आपको कारूंजर जबल मिलेगा, माउंटेन जहाँ से ग्रेनाइट निकलता है, और वहाँ पर हमारा जो है रूपलो कोली रिजॉर्ट है। और उसके अलावा हमारे पास लाड़काना में मोहनजोदड़ो है, तो वहाँ पर हमारे पास संबारा इन एक प्रॉपर होटल है 4 स्टार टाइप का जो उनके लिए। तो मुख्तलिफ जगहों पे सिंध गवर्नमेंट ने ये रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस होती है। अब जो हमें थोड़ा गैप नज़र आया जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं, हमारे पास टूरिस्ट गाइड्स ट्रेन नहीं है। बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो हमें टूरिस्ट गाइड्स ट्रेन मिलते हैं। तो अभी हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट जो सिंध गवर्नमेंट चलाता है, उसमें हमने टूरिस्ट का एक 3 महीने का कोर्स अनाउंस किया है और हम स्पेसिफिक साइट्स पे वो करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट है उसके हवाले से भी काम किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक लोग ट्रेन नहीं होंगे, बाहर से आने वाले सयाहों को अगर उस तरीके की एक स्टैंडर्ड सर्विस नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि आप कितने भी इक़दामात कर लें, वो बेसिक जो रवैया है उसकी वजह से भी शायद सयाहत की तरफ ना आना चाहें। तो उसके हवाले से भी काम किया जाएगा। देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट का
ٹورزم مینجمنٹ کا، وہ بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے اور اٹ ہیز اے گڈ ریپوٹیشن. وہاں پر ہم شیف کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ٹورسٹ گائیڈ کی بھی ٹریننگ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو کافی چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور بلکہ ہم اس کی ایک برانچ تھرپارکر مٹھی میں بھی کھولنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں تھر کے جو کوک ہیں وہ مشہور ہیں. تو ہم ان کو بھی ٹرین دیں گے تاکہ وہ اپنی لائیولیہوڈ بھی بنا لیں اور ایون باہر بھی جا سکیں. جو سب سے بڑا اسکوپ دوسرا ہمارے پاس ہے بایو ڈائیورسٹی کا. ہمارے پاس 27 لاکھ ایکڑ فارسٹ کی زمین ہے، جو بیچ میں نو ڈاؤٹ کچھ قبضے وغیرہ ہو گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے حکم سے وہ کافی خالی کرائی جا چکی ہے. اور ہمارے پاس ہم نے اس میں ابھی نئے سرے سے فارسٹ بنے، وہ بالکل گھنے جنگل بن گئے. میانی فارسٹ تاریخ ہے 1843 میں جب انگریز کے ساتھ سندھ نے جنگ لڑی تھی تو وہ وہی مقام تھا جہاں پر فارسٹ بنا ہوا ہے. پھر کاٹڑی فارسٹ ہے. پھر ہمارے پاس سکھر میں بڑی اسکوپ ہے. سکھر میں ہمارے پاس انڈس ڈولفن ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سکھر میں ستن جو آستان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بکھر کا فورٹ ہے، اور سکھر کے خود ماؤنٹینیس، چونکہ روڑی کا علاقہ ماؤنٹینیس ہے. پھر دریا ہے، اتنا خوبصورت دریا ہے، لوگ ریور نائل دیکھنے جاتے ہیں لیکن اس سے خوبصورت دریا ہمارے پاس ہے. تو ہم اس میں بھی کر رہے ہیں کام. ابھی ریسنٹلی میری 2-3 میٹنگز ہوئی، میں نے کمشنر آفس میں کمشنر حیدرآباد کو ملا کے، حیدرآباد کے بھی بڑی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم امیڈیٹلی اس پہ ٹورسٹ پیکج بنانا. اچھا، جب ہم نوادرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کون کون سے نوادرات ہمیں سندھ میں اوور آل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے حوالے سے ہم سیاحت کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھو سیاح آتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے. جیسے ایک کلچرل ٹورزم ہے، تو ہم اس میں آرٹسٹ، ہمارے پاس جو کلچرل، ابھی آپ کے پاس لوگ ورثہ ہوا تھا تو میں موجود تھا، یہاں پر کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو سندھ کی ایک ٹریڈیشنل کلچر ہے، میوزک ہے ایک، تو اس کے حوالے سے. پھر جو ہماری جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، جیسے میں نے بتایا موہنجو دڑو ہے، رنی کوٹ ہے. رنی کوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا کا بڑا فورٹ ہے، وہ جامشورو ڈسٹرکٹ میں ہے. اچھا، اس کے علاوہ موہنجو دڑو ہے، کوٹ ڈی جی کا فورٹ ہے، حیدرآباد میں پکا قلعہ ہے، کچا قلعہ ہے. تو ہمارے پاس کافی ایسی سائٹس ہیں جو ہم ٹورسٹ کے لیے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ کس طرح سے، یہ تو سائٹس ہو گئی ہیں، بہت سے نام آپ نے بھی لیے جو شاید عام ٹورسٹ کو نہیں پتہ ہوتا، تو کیا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت ہی اس کے حوالے سے کام کرے، یا پھر کوئی مربوط نظام صوبوں کے اندر بھی ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کی جا رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کیا کوئی انٹرنیشنل کوارڈینیشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے ٹورسٹ جو ہیں ان کو لایا جا سکے؟ دیکھیں، ابھی ہم موہنجو دڑو کا سینٹینیل سیلیبریشن منانے جا رہے ہیں، کیونکہ موہنجو دڑو کی کھدائی ہوئی تھی 1922 میں. تو سر جان مارشل جب ڈی جی ہوتے تھے آرکیولوجی کے پورے انڈیا کے 1922 میں، تو اب اس کو 100 سال ہونے جا رہے ہیں، تو ہم پورا سال جو ہے وہ سینٹینیل سیلیبریشن منا رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس فیڈرل منسٹر ایجوکیشن اور ہیریٹیج شفقت محمود صاحب تشریف لائے تھے سندھ میں، تو ان کے ساتھ ہمارے منسٹر کلچر سردار شاہ اور ہم نے میٹنگ کی، اور ہم نے کہا کہ یہ ٹورزم پہ بھی بات ہوئی. تو ہم چاہیں گے کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ اپنے لیول پہ فل کام کر رہی ہے، جہاں پر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کی درکار ہے وہ ہم ضرور چاہیے، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹورزم کی بات کر رہے ہیں تو پھر ویزاز کا کام جو ہے وہ نیچرلی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. بلکہ ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ بھی رکھی ہے کہ جو ہماری گورکھ ہل اسٹیشن ہے ادھر ہمیں ایک چیئر لفٹ میں آپ سپورٹ کریں اور اس کی روڈ ایکسس میں ہمیں مدد کریں. یعنی وہ مختلف چیزیں جو کہ انفراسٹرکچر وائز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں، آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے لیے کریں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اس میں اور اپنی پی ایس ڈی پی میں کچھ سندھ کے ٹورزم کے اوپر بھی کچھ فنڈز رکھے جائیں. اچھا، یہ تو ہم بات کر لیتے ہیں حکومتوں کی طرف سے کاوشیں کی جانے والی. اب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ مختلف ثقافتیں، مختلف تہذیبیں اور کلچر وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کہاں ہمیں کس طرح کی تہذیب اور کلچر یا ثقافت دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ مختلف قسم کے انٹرسٹ ہیں. کسی میں شاید کوئی تھر کے صحرا میں جانا چاہے گا، وہاں کے کلچر کو دیکھنا چاہے گا، اسی طریقے سے شاید کوئی بیچ پر جانا چاہتا ہے، یا پھر جو نوادرات ہیں جیسے آپ نے موہنجو داڑو کا ذکر کیا، ان کھنڈرات سے لے کر اور کئی ایسے فورٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ریلیجس مقامات ہیں، مذہبی مقامات مسلمانوں کے. تو ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے انڈیویجول انٹرسٹ کے مطابق ڈیولپ کی جا سکتی ہے سیاحت ٹورزم کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہر ایک کا جیسے انڈیویجول انٹرسٹ کی بات ہے، بالکل. کچھ لوگ جو اگر بیچز پہ جانا چاہیں تو سندھ کے پاس بیچ ہے، بیوٹیفل بیچ ہے، اور کراچی کی بیچ ہے، بلکہ ہمارا سارا کوسٹل بیلٹ ہے، ٹھٹا، سجاول ڈسٹرکٹ اور بدین ڈسٹرکٹ، یہ سارا کوسٹل بیلٹ ہے.
اچھا اس کے بعد ایک تو جیسے تھر ہے اس کی ایک عجیب تہذیب ہے, ان لوگوں کا رہن سہن ابھی تک وہ ایک ٹریڈیشنل چورے میں رہتے ہیں, ان کا لباس عجیب ہے, وہ بینگلز جس طرح پہنتی ہیں اس سے بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ اگر نیچے پہنے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی کنواری ہے, دونوں ہوں تو اس کا مطلب میرڈ ہے, اگر وڈو ہوگی تو نیچے والے گرا دے گی اور اوپر والے. تو یہ بالکل کلچرل, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ٹورسٹ گائیڈ جو لوکل ہوں گے. اچھا پھر ہمارے پاس ایک رباڑی قوم کہلاتی ہے, وہ سینٹرل ایشین نسل کے ہیں, ان کی ہائٹ اور ان کا ایک اسٹائل ہے, تو ڈیزرٹ کے بیچارے لوگ, لیکن ایک بیوٹیفل قوم ہے وہاں پر, وہ بڑے مشہور ہے, لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں, جو ٹورسٹ آتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں, قدیمی تہذیبوں میں سے قدیمی تہذیبوں. اچھا اس کے بعد جو ہمارے کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پر جو مچھیرے ہیں وہ ان کی ایک اپنی تہذیب ہے, وہ کشتیوں میں رہتے ہیں, کشتیوں میں پکاتے ہیں, کشتیوں میں کھاتے ہیں, ان کی ایک ہے. پھر ہمارے پاس جت قوم ہے جو چراوے ہیں اس کے کیملز کے, اونٹوں کے, ان کی ایک اپنی تہذیب ہے. پھر آپ اگر نارتھ سندھ میں جائیں گے تو وہاں جو دریا کے کوسٹل ایریا میں لوگ رہتے ہیں ان کی ایک عجیب ایک دریا کا, سمندر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو پروگرام کے آغاز سے پہلے بھی ہم جو بات کر رہے تھے آف دی ایئر کہ بلو اکانومی جو ہے اس کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے, کس طرح کی اپرچونٹیز ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے, کیا حاصل کیا ہمارے پاس جب بلو اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو بلو اکانومی ہے کہ جو اوشن سے کے ریسورسز سے آپ اکانومی جنریٹ کریں بائی کیپنگ دی اوشن ہیلتھ سسٹینیبل, مطلب اوشن کے. ہمارے پاس سندھ میں 5 لاکھ ایکڑ پہ مینگرووز کی ہے, اور مینگرووز جو ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے کریبس کا اور جھینگوں کا اور ان چیزوں کا. تو ہمارے پاس مینگرووز کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے کہ ہم بوٹس میں لے جا کر لوگوں کو مینگرووز پلانٹیشن دکھا سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے. تو اچھا اسی طرح جو بلو اکانومی میں کوسٹل بیلٹ بھی شامل کیا جاتا ہے, تو جو کوسٹ کا ایریا ہے اس کو بھی ہم مزید ڈیولپ کر کے, اور دنیا کے لوگ جو ہے وہ اسی کوسٹل بیلٹ سے جو ہے وہ کافی اکانومی جنریٹ کر رہے ہیں. بلو اکانومی از اے ڈائیورس, اس میں فشنگ بھی ہے. اچھا ہمارے پاس انفارچونیٹلی فشنگ کا اسٹاک ختم ہوتا جا رہا ہے اوور فشنگ کی وجہ سے, اور دوسرا جیسے یورپین یونین کی بین لگی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے, اور اس میں فشرمین کی لائف بھی امپروو ہو سکتی ہے. دیکھیں جو بھی ٹورزم ہے یہ ایونچولی کامن مین کو بینیفٹ دینے والا ہے. اچھا کس طرح کا ٹورزم آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ایڈ کیا جا سکتا ہے سیاحت میں؟ ہم کچھ تو فنگر ٹپس پر ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جس میں ہم سپورٹس کا کہہ لیتے ہیں, اسی طریقے سے ہم نے بات کی کہ کلچر ہے ہمارا, ثقافت ہماری, مذہبی ٹورزم جو ہے اس پر بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا ایسی کیٹیگریز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاحت میں اس کو ایڈ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں مذہبی ٹورزم نہ صرف مسلمس بٹ ہندو ٹورزم ہمارے پاس ہے, سکھوں کی بھی ہے. اور کراچی میں اتنی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, پرانی بلڈنگز ہیں. لوگ تو آپ پورے یورپ میں چلے جائیں, آپ کو بس میں لے جا کر وہ پرانی بلڈنگز دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں. چرچز ہیں ہمارے پاس. تو سندھ جو ہے ہمیشہ ایک ملٹی ریلیجیس جگہ رہی ہے, اور جو بڑا پیسفل ہسٹری ہے سندھ کی اس حساب سے. تو وہ ہے. اب جو ایڈیشن آپ چاہ رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کا بھی ٹورزم ہو سکتا ہے, کہ جو ہماری جھیلوں پہ جو پرندے آتے ہیں, اور باقی جو ہمارے پاس ایک اینیملز کی سینکچوریز ہیں جہاں پر ہمارے پاس ابھی تک وائلڈ اینیملز ہیں, اور وہ پروٹیکٹڈ کیرتھر رینج میں وہ پروٹیکٹڈ سینکچوری ہے, وہاں اس کا بھی ٹورزم ہو سکتا ہے. دیر از لاٹ آف اسکوپ آن اٹ. پھر آپ جیسے اب نائل میں جاؤ تو وہ نائل کی بوٹ شپ رائڈ دیتے ہیں, وہ ہم دریائے سندھ میں کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ انڈس ڈالفن دیکھنے آتے ہیں, وہاں ڈالفن جس طرح نکلتی ہے دریا سے پھر اندر ہے, اور یہ بھی ایکسٹنکٹ ہونے جا رہی ہے, اس اسپیشی کو بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. تو کافی چیزیں ہم تو یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں سکھر میں جو ہے کوئی ٹورسٹ ریزورٹ بنا کے دیا جائے جو دریا کے کنارے پہ. لیکن ابھی بہت کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, موجودہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ اقدامات لے رہی ہے, صوبوں کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں, صوبے بھی اپنے کردار جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک سیاحت کے حوالے سے بڑے اہم اقدامات لیے جائیں. لیکن اوبویسلی جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے اشتراک سے بھی ہم بہت سی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی چاہے وہ کوسٹل بیلٹ ہے, اس کے ساتھ مچھیروں کی زندگی ہے, اور پھر دیگر جو رہنے والی آبادی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لائف سٹائل کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیگر ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا, ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے چلیں تو بی این بی کا ایک کانسیپٹ وہ متعارف کرواتے ہیں کہ جہاں عام بندہ اپنے گھر کے ذریعے سے کما سکتا ہے.
تو وہ روزگار کے مواقع اور اس کے علاوہ کیا مواقع بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ٹورزم فروغ دے گا تو ہمارے پاس روزگار کے مواقع آئیں گے. جب ٹورسٹ جائے گا جس ایریا میں جائے گا تو وہاں اکانومی ڈیولپ ہوگی. ابھی میں نے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے میں نے کراچی کے 5 اور 4 اسٹار ہوٹلز کو بھی بلایا تھا, اور ان کو بھی جیسے آپ نے کہا نا پرائیویٹ سیکٹر, اور ہم ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ آئیں اور گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے آ کے مل کے ہم ٹورزم کو فروغ دیں. پھر ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی تھی, اور اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہم نے اسی طرح میٹنگ کی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے ہی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جب مل کے کام کرتا ہے تو کوالٹی بہتر ہوتی ہے. کچھ شہروں کا ہم نے تذکرہ کیا, ہم نے کچھ مقامات کا بھی ذکر کیا. بات کر لیتے ہیں سندھ چونکہ بہت ہی قدیم تہذیب ہے, تو وہاں کی عام بلڈنگز بھی بڑی اپنے اندر ایک ہسٹری سمیٹے میں, چاہے وہ پوسٹ آفس کی بلڈنگ ہو, اسی طریقے سے وہاں کے برجز ہوں, یا پھر وہ ریلوے اسٹیشنز ہوں, ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کہاں کہاں کتنی قدیم ہمیں تہذیبیں دیکھنے کو. دیکھیں ہمارے پاس ٹریڈیشنل شہر ہیں. اب جیسے شکارپور ہے, شکارپور جی کی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل ساری آرکیولوجیکل, جیسے وہ اینٹیک قسم کی بلڈنگز ہیں, ان کا اسٹرکچر بلڈنگ ہے. اور اسی طرح جیکب آباد میں ہے, خیرپور میں, یہ کافی جو روڈی ہے, پرانا شہر ہے, تو ادھر یہ بھی بلڈنگز پہ بڑی خوبصورت ہیں کہ جن کو ہم پریزرو. ابھی اسی طرح ہمارے پاس ایک جیسے موٹا پیلیس ہے, اس کو بھی سندھ گورنمنٹ نے ریسٹور کیا کراچی میں, اس کو اسٹیبلش کیا. پھر بکھی ہاؤس ہے حیدرآباد میں, وہ بھی کسی کی سیٹ کی, ہندو سیٹ کی پراپرٹی تھی, اس کو ریسٹور کیا. تو سندھ گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے کافی چیزیں ریسٹور کر رہی ہے. پھر ہم نے جن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہیریٹیج پراپرٹیز, تو ان کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ ان کا فساد جو ہے وہ نہیں چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ان چیزوں کو کا بھی ہم ایک ٹورزم کا ایک کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ اچھا. اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کی ہے کہ جی ایگریکلچر ٹورزم. ایگریکلچر, اب دیکھیں جو بچے شہروں میں رہتے ہیں وہ گندم تو کھاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ گندم اگتی کیسے ہے, بنانا کے کراپ کیسے ہو سکتے ہیں. اور پھر وہاں پر ان کو ٹورسٹ کو لے جا کر بیل گاڑی میں چلایا جائے, اور لوکل جو فوڈ ہے وہ اسی انوائرمنٹ میں چارپائیاں بچھا کے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اب جیسے گلاب کے پھول اگتے ہیں, ہالینڈ میں جائیں تو وہاں آپ کو میلوں میں آپ کو پھولوں کے جو ہے ڈسپلے ہے. تو ہم اس طرح کا بھی ایک ایگریکلچر ٹورزم کا ایک پارٹ بنا سکتے ہیں, جس کی میری ایگریکلچر یونیورسٹی سے بھی بات ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہم کافی ڈائیورسٹی لا سکتے ہیں اس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے مقامات پرسنلی آپ کو جو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہوں یا پھر اس کے مختلف شہروں میں ہوں, کون سی ایسی جگہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مست سین ہے اگر ہم سندھ کا رخ کریں؟ ایک سندھی کا شاعر ہے حسن درس, اس کا ایک لفظ ہے کہ ساری سندھ پیریاں جو پاچھو, اس کا مطلب یہ کہ ساری سندھ جو ہے وہ میرے محبوب کا سایہ ہے. تو آپ کس مقام کی بات کریں گے, ہر ایک مقام کی اپنی ڈائنامکس ہے اور اپنی بیوٹی ہے, اپنی خوبصورتی ہے. جیسے میں نے گورکھ ہل بتایا, وہ مری سے بھی اونچا ہے, اور اس کو اگر ہم ڈیولپ کیا جائے تو ہمارے پاس کافی ٹورزم ادھر آ سکتا ہے. پھر ایک بڈو جبل ہے, پھر ہمارے پاس کائی ہے, وہاں پر بھی ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ کافی چیزیں ہیں جس میں ہم کولیبریشن کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں جو سیاح ہیں, کیونکہ جب سیاحت کی بات کی جاتی ہے تو ہم ناردرن ایریاز کو سوچتے ہیں, گرینری کو سوچتے ہیں, اور بڑا ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ہی علاقوں کا رخ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے ٹورسٹ کے پاس وہ انفارمیشن اور وہ ول ہے کہ وہ مختلف قسم کے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ ایڈمٹ کروں گا کہ ہم اپنے ٹورزم کو اتنا فروغ نہیں دے سکتے ہیں, نہیں دے سکے ہیں ابھی تک. دیکھیں ایک تو انفارمیشن وائڈ ہونی چاہیے, ویب سائٹس کو اپڈیٹ کریں. آج کل تو یو ایس بی ملتی ہے, جب ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو یو ایس بی دے دیتے ہیں. تو اس میں کچھ اپنی ڈاکومنٹریز مزید سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بنوا رہا ہوں, اور بروشرز کو اپڈیٹ کروا رہے ہیں, اور کافی چیزیں. جیسے آپ نے انفارمیشن کی بات کی, جب تک ہم انفارمیشن دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو دنیا ہمارے پاس گھومنے کیسے آئے گی. اور ڈومیسٹک ٹورزم کا بہت بڑا اسکوپ ہے, اس کو بھی ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. ابھی دیکھیں کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ناردرن ایریاز میں جو اس سال ٹورزم ہوا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. تو دس از ہاؤ وی کین انکریج لوگوں کو. سندھ میں بھی ایسا ہی ہے؟ سندھ میں بھی ایسا ہی ہے. سندھ میں اب جیسے بارشوں میں جو ہے تھر جو ہے وہ 100% گرین ہو جاتا ہے. صرف آپ کو گاڑی کے ٹریکس بلیک نظر آئیں گے, باقی سارا گرین, ساری سینڈ ڈیونز آپ کو گرین نظر آتی ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ہل اسٹیشن ہے, گورکھ وہ ہے, دریا ہیں, سمندر ہے, اور سمندر کی بیچز ہیں,
اور وہاں پر ہٹس ہیں اور دیٹ کین بی, اور ہمارے پاس ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بھی ہٹ ہے, سو وی بک آلسو دیٹ. اچھا, ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو دبئی ایکسپو میں پاکستان پویلین جو ہے اس کو بڑی زیادہ اٹریکشن بھی ملی, لوگ وہاں پر گئے بھی, اور اس میں ہر صوبے کو بھی یہ, یا اوور آل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کو اپنا کلچر اور اپنی جو خصوصیت ہے وہ ڈسپلے کرنے کا موقع ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ نے وہاں کیا وہاں پر ڈسپلے کیا, کیا دکھایا, اور اس طرح کی جو ایکسپوز ہیں وہ کتنا وائٹل کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو پہلے بلوچستان کا تھا, اور ابھی سندھ کا جو ہے نا مہینہ شروع ہوگا وہ 1 جنوری سے. ہماری ٹیم جو ہے ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں جو سندھ کا جو کلچر ہے, اور ہم بلکہ لائیو آرٹسٹ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر, ان کو جو ہے وہ سنگنگ پرفارمنگ کریں گے, اور ہم سندھ کی کلچر کو اور ڈفرینٹ طریقے سے, جیسے آپ نے ادھر لوک ورثہ میں دیکھا, سو ہم اس سے بھی زیادہ, اور میں آپ کو یہ بھی پراؤڈلی کہوں کہ سندھ نے 1st پرائز لیا ہے اس میں لوک ورثہ میں. تو اسی طرح ہم دبئی ایکسپو کے لیے بھی بالکل محنت کر رہے ہیں, ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں بھی کافی اچھی اچیو کریں گے, اور پاکستان کا ہم نام روشن کریں گے. تو یہ جو ایکسپوز ہیں یا ایکسپو یا اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں جو اس وقت ہم سیاحت کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں, اس میں کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایکسپو بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے, اور اس میں انٹرنیشنلی دنیا کے لوگ, مختلف لوگ آئیں گے. جب ہم اس میں زیادہ اپنی چیزیں ایکسپوز کریں گے, ڈسپلے کریں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں جیسے ہر صوبے کو ایک مہینہ ملا ہے, ہم اپنے صوبے کی بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا اپرچونیٹیز, تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے, اور یہ ایکسپوز جو ہے بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں اکانومی کے لیے. اچھا, اب یہ آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ سندھ کے حوالے سے اوبیسلی آپ کام کر رہے ہیں, سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں, مختلف قسم کی آپ نے بات کی, بایو ڈائیورسٹی کی بھی بات کی, اس کے ساتھ ہم نے بلیو اکانومی پہ بھی بات کی, کئی اقدامات ہیں جو ابھی لیے جا رہے ہیں, کئی پالیسیز بھی بن رہی ہوں گی. تو آنے والے اگر ہم 10 سالوں کا تذکرہ کرتے چلیں یا کچھ وقت, تو ٹورزم میں آپ سندھ کو کہاں دیکھتے ہیں, کون سی ہرڈلز ہیں آپ سمجھتے ہیں ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ہرڈل ٹورزم کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر. اگر لا اینڈ آرڈر بہت اچھا رہے. نمبر دوسری ہوتی ہے انفراسٹرکچر اچھا ہو. اب جیسے سندھ نے پیٹرول پمپ کے لائسنسز کی پہ کنڈیشن لگائی, جب تک آپ باتھ روم نہیں بنائیں گے اور مسجد نہیں بنائیں گے تو ہم پرمیشن نہیں دیں گے. تو یہ جو انفراسٹرکچر ہے کہ فیسلٹیز ہو, خاص کر لیڈیز کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز ہوں, یہ چیز ہو. پھر آپ کے پاس جو فوڈ کی جو اویلیبلٹی ٹورسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہائیجینک اور اچھا فوڈ ملو, ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا ہو. اب ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی اچھی ایسی ٹورسٹ بسز ہم چلائیں کہ تاکہ اس میں لوگوں کو ایک پیکیجز بنا کے ہم لے جائیں. تو یہ ساری چیزیں, اور اس میں سڑکیں اچھی ہوں, بہتر ہوں, اور انفراسٹرکچر, اور ماشاءاللہ سندھ نے ابھی کافی امپرومنٹ کیے, ہماری سڑکیں پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہیں. اور کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی ہم نے شروع کی تھی, میرپور خاص حیدرآباد روڈ, اور کافی سڑکیں ماشاءاللہ. اچھا, بسوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یہاں پنجاب کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو بسز تو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں, چل رہی ہیں. اسی طریقے سے مختلف جو دیگر ہمارے صوبے ہیں وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. تو سندھ میں کب تک یہ ہوگا؟ سندھ میں ہم پلان کر رہے ہیں, اور منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں ہمیں, سردار شاہ صاحب نے, تو انشاءاللہ ہم اس کو جلدی شروع کرنے والے ہیں. ہم تو اس دسمبر میں حیدرآباد کا فرسٹ ٹور آپریٹرز کے تھرو شروع کر رہے تھے, لیکن وہ ہم تھوڑا ایکسپو کی وجہ سے تھوڑی مصروفیت ہو گئی, تو انشاءاللہ ہم اس کو عنقریب شروع کرنے والے ہیں. اور آخر میں بریفلی بس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو سیاح وہاں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام دیں گے کہ سندھ امن کی دھرتی ہے, اور سندھ جو ہے ایک پرانی تہذیب ہے, اور اس تہذیب کو جو ہے ہم جو ہے پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. آپ آئیں اور دیکھیں, اور سندھ سے وہ خوشیاں ہی لے کر جائیں گے, اور یہی میسیج ہے ہمارا. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور میں لاسٹ میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہم تو بہت کلیکٹیو سوچ کے رکھتے ہیں. ہم تو انڈس ویلی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سے سندھو ندی نکلتی ہے اور جہاں پر ختم ہوتی ہے, ہم اس کو پورے کو انڈس ویلی